अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, रमज़ान कैसा गुज़र रहा है आप सबका? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हमारे रोज़े नमाज़ें जो हम पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला जैसी भी पढ़ रहे हैं और जैसे भी रोज़े रख रहे हैं अल्लाह ताला हमारी कबूल और मंजूर फरमाए। जैसा कि आपको पता है हमारी 3 जो कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरतें थीं वो ख़त्म हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत बकरा, सूरत आल इमरान, सूरत निसा, ये कुरान पाक की काफ़ी तवील तरीन सूरतें थीं और इनकी आयात भी बड़ी लंबी थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मुकम्मल हो गई हैं। आज हम सूरत माइदा पढ़ेंगे। सूरत माइदा से शुरू करेंगे। इस ये जो सूरत है इसमें हम कमोबेश 24 मसले हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी इस सूरत में हमें 24 बातों का जो है वो पता चलेगा, जिनमें कुर्बानी के जानवर जो काबा रवाना किए जाते हैं उसके बारे में, हक का साथ देना ज़रूरी है, नंबर 2 मुर्दार जानवरों की तफसील के बारे में पढ़ेंगे, फाल निकालना, दीन की तकमील, शिकार के मसाइल, महर के मसाइल, वज़ू का तरीका, नाक़स वज़ू का जो है सिलसिला, वज़ू के मुतफ़रक़ मसाइल जो हैं, गुस्ल का तरीका, गुस्ल के मुतफ़रक़ा मसाइल, तयम्मुम, ये हम इनके बारे में सूरत बकरा में भी पढ़ चुके हैं लेकिन इसमें भी इनका ज़िक्र है। चोरी की सज़ा, कत्ल के मुतल्लक़ फ़ैसला करने के मुतल्लक़ मसाइल, अज़ान और इक़ामत, शराब, नाजायज़ कस्में, जायज़ कस्मों, नशा आवर चीज़ों के मुतल्लक़, यानी कि एहराम की हालत में कौन से काम करने हैं, कौन से काम हराम हैं, यानी कि काबा के मुतल्लक़ चंद मसाइल हैं वगैरह। यानी ये जो मैंने आपको गिनवाया है ये हम इंशाअल्लाह ताला सूरत माइदा में पढ़ेंगे और आज हमारी सूरत माइदा शुरू होने वाली है। और यानी कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सही पढ़ने और अमल करने वाला बना दे। तो चलें शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत माइदा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूदी व उहिल्लत लकुम। आयत नंबर 1 है। बाहियामातुल अनाम इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा मुहिल्लिल सिद्दी व अंतुम हुरुमुन इन्नल्लाहा यहकमु मा युरीद। यानी ऐ ईमान वालो अपने अहदों को पूरा करो। जैसे मैंने अब शुरू में आपको बताया कि इसमें हम पढ़ेंगे ये जो मसाइल हैं। ऐ ईमान वालो अपने अहदों को पूरा करो। क्या तुम्हारे लिए ऊँट, गाय, बकरी वगैरह की कसम के तमाम जो चौपाए हलाल कर दिए गए हैं, सिवाय उनके जो तुमको पढ़ कर सुनाए जाने वाले हैं। अलबत्ता जब तुम एहराम बांधे हुए हो तो शिकार को हलाल ना समझना। यानी हालत एहराम में हलाल जानवरों का शिकार भी हराम है। ये अल्लाह का हुक्म है। यानी अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। ठीक है। यानी हालत एहराम में हलाल जानवरों का, आप कापी पेंसिल लें, सूरत माइदा लिखें, उसमें लिखें कि यानी कि हालत एहराम में हमारे लिए हलाल जानवरों का शिकार करना भी हराम है एहराम की हालत में। यानी अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो अपने अहद को पूरा करो। यानी अल्लाह ताला ने कह दिया है कि ये काम हराम है तो वो हराम है।
اس حکم میں وہ تمام عہد آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے جاتے ہیں یا بندے سے کیے جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ یہ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہے، تو اس لیے یہ حرام ہے کہ احرام کی حالت میں حلال جانوروں کا شکار کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے توڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے نا. یہ بات اب یاد رکھیے گا. یعنی اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا، قوانین کا وفادار رہنا، اور اللہ تعالیٰ کا حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا اور حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا. یعنی بندے سے جو کیے گئے عہد کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. یعنی ایک تو ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ بھی یہ کام نہیں کرنا، تو ہم کہتے ہیں بھی نہیں کریں گے، تو وہ ہم عہد اس کو پورا کریں. بھی اللہ نے کہہ دیا ہے اور ہم نے کہا نہیں تو نہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو جانور ہیں، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑیاں، یہ حلال ہے نا، یہ ہم کھاتے ہیں نا، ان کا گوشت ہی حلال. لیکن احرام کی حالت میں یہ نہیں ہے. احرام جب ہم پہن لیں گے تو یہ چیزیں حلال ہیں نا، تو یہ حرام کر دی گئی ہیں احرام کی حالت میں. ہاں، یہ جو درندے ہیں نا، جانور جو درندے ہیں، ان میں یہ شامل نہیں ہے. یعنی کہ جن جانوروں کا آپ کو خطرہ ہے آپ کی جان کو. یعنی بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یعنی کہ جن کو جو درندے ہیں جن سے ہماری جان کو خطرہ ہے. اور نمبر 2 ہے کہ انعام کی قسم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اونٹ، بکری، گائے، بھیڑیے جو پائے ہیں، یعنی ایسے جانوروں کا شکار نہ کرے. شکار ان کا کرے جن کا آپ کی جان کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے، ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کھجلی والے درندے کے کھانے سے منع کیا ہے. صحیح بخاری میں آئیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ما یتلا علیکم، ان حلال جانوروں میں سے وہ جانور حلال نہیں جن کی تفصیل، یعنی ان کی تفصیل میں آگے چل کر آگے آیات پڑھتی ہوں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کون سے جانور ہیں جو حرام ہیں. ٹھیک ہے، اور حالت حرام میں ان کو مارنا جو ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، لیکن حلال جانوروں کا شکار احرام کی حالت میں حرام ہے. ٹھیک ہے، تو شکار کی اس ممارت میں صرف خشکی کے جانور مراد ہیں، یعنی کہ بحری جانور مراد نہیں ہیں جن کا اپنی جان کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم یعنی کہ یہ پڑھیں گے آگے چل کر. آگے آیت نمبر 2 ہے. اس آیت میں ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ جو ہم وعدہ کریں، عہد کریں، اس کو پورا کریں. ٹھیک ہے، جو چیزیں ہمارے لیے اللہ نے حلال کی ہیں وہ حلال ہیں، جو حرام کی ہیں وہ حرام ہیں. ٹھیک ہے، آگے آیت نمبر 2 ہے، یا الذین آمنوا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے حج کے دوران جو احرام باندھا جاتا ہے یا حج کے دوران جو ہمارے لیے حرمت والا جو مہینہ ہے اس میں ہمارے لیے جو صحیح کام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا دیا ہے. یہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے، یہ جو یہ صورتیں ہیں یہ کافی لمبی ہیں. سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ، یہ کافی طویل ترین صورتیں اور ان کی آیات بھی بڑی بڑی لمبی ہیں. یہ آیت نمبر 2 ہے، یہ بھی بہت زیادہ لمبی ہے. تو جیسے آپ کو پتہ ہے میں جو لمبی آیات ہیں پھر ایسے آڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو میں یعنی کہ تلاوت نہیں کرتی، اس کا ترجمہ جو ہے اور اس کی وضاحت کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، بعض میں آیات پڑھ بھی دیتی ہوں بیچ میں. تو اے ایمان والو، اللہ کے شاعر کی اور حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ قربانی کے جانوروں کی جن کو اللہ کی نظر کر دیا گیا ہو. ٹھیک ہے، جن کے گلے میں بطور علامت پٹے پڑے ہوئے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو مسجد حرام کی زیارت کی نیت سے اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے چلے جا رہے ہوں. اے ایمان والو، حالت احرام میں تم کو شکار سے روک دیا گیا ہے، لیکن جب تم احرام اتار دو تو پھر شکار کر سکتے ہو. اے ایمان والو، اس قوم کی دشمنی جس قوم نے تمہیں مسجد حرام جانے سے روک دیا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو. اور اے ایمان والو، یعنی یہ بریکٹ میں لفظ آ رہے ہیں، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، لیکن گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو.
ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی علی الاسم والعدوان وان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، یعنی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، اے ایمان والو، کہ جو اللہ تعالیٰ نے مثلا جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیے ہیں کام، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ شاعرہ ان چیزوں کو کہتے ہیں، لکھ لیں، شاعرہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے کسی نہ کسی قسم کا کوئی خاص تعلق ہو، اور اس تعلق کی بنا پر ان کی عزت کی جاتی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام کام، شاعر کا ادب و احترام لازمی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام کام جو ہیں مثلا تقوی کی علامت ہیں، یعنی کہ جو متقی ہوگا وہ ضرور اس کا ادب اور احترام کرے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو شخص اللہ کے شاعر، یعنی شین عین اور حمزہ رے ہے، وہ شاعر نہیں ہے، وہ شاعر وہ نہیں ہے، وہ جو شاعری وغیرہ کرتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، یہ وہ والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض شاعر میں سے بعض کا بھی ذکر کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کو، قربانی کے جانوروں کو جو حرام کیے جا رہے ہیں، خصوصاً ان جانوروں کو جن کے بطور، یعنی کہ یہ کہتے ہیں یہ قربانی کا ہے، یعنی حرمت والے مہینوں کو، قربانی کے جانوروں کو جو حرام جا رہے ہیں، خصوصاً ان جانوروں کو جن کے گلے میں بطور علامت کے پٹے ڈال دیے گئے ہیں، ان لوگوں کو جو بیت الحرم کی زیارت کے یعنی کہ سفر کر رہے ہیں، شاعر میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والا شہر الحرام، یعنی حرمت جو ہے، حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں شکار حرام کیا گیا ہے، ان کی بے حرمتی نہیں کریں۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ کافی پینسل رکھی ہوئی نا پاس۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے ہیں ذی القعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ لکھ لیں، دوبارہ میں بولتی ہوں، حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں ذی القعد، ذی الحج، محرم اور رجب ہے۔ ان 4 مہینوں کی خاص حرمت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہم سورہ توبہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے آگے چل کر۔ ان 4 مہینوں کی حرمت یہی ہے کہ ان میں قتل اور خون ریزی نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے یعنی کہ سورۃ توبہ میں اور سورۃ حج میں انشاءاللہ آگے چل کر میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گی۔ فی الحال جو اللہ تعالیٰ نے حج کے دوران ہم چیزیں جو حرام کی ہیں اور جو یعنی کہ حلال ہیں، جو حکم دیا ہے، وہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ایک اور حدیث بھی آپ کو اس میں سنا دوں تاکہ آپ کو یہ بات کی صحیح طرح سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ حدیث ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، آپ کے ساتھ بہت سے مہاجرین ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی کثرت ہو گئی۔ مہاجرین میں ایک شخص یعنی ایک لڑکا بہت مذاق کیا کرتا تھا، اس نے مذاق میں ایک انصاری لڑکے کی پیٹھ پر ہاتھ مارا۔ انصاری لڑکے کو تو بہت غصہ آ گیا، دونوں لڑکے لڑنے لگ گئے، یہاں تک کہ دونوں نے اپنے قبیلوں کو پکارا۔ انصاری نے پکارا اے انصار، اور مہاجر نے پکارا اے مہاجرین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پکاریں سنی تو آپ باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا یہ جہلیت کی پکار کیسی ہے؟ پھر آپ نے جواب دیا ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ ایک مہاجر لڑکے نے ایک انصاری لڑکے کی پیٹھ پر ہاتھ مار دیا تھا، بس اسی بات سے وہ دونوں لڑکے لڑنے لگے ہیں اور ہر ایک نے اپنے قبیلوں کو پکارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس قسم کی پکار کو چھوڑو، یہ بڑی خبیث پکار ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس تفسیر اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، ناانصافی میں کسی کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور تحقیق کیے بغیر تو قطعاً حمایت نہ کریں، پہلے تحقیق کریں۔ کوئی بھی کام دنیاوی معاملات میں کچھ بھی جب آپ کے سامنے کوئی مسئلہ لایا جاتا ہے تو پہلے آپ اس کی تحقیق کر لیں۔ یعنی فرض کریں کہ 2 فریقین جھگڑا ہو گیا تو آپ کے پاس آئے ہیں، جی یہ جھگڑا ہو گیا، عموماً ہمارے گھروں میں اور ایسے سننے میں آتا ہے،
جب تک آپ دونوں فریقین کی بات توجہ سے سن نہیں لیتے اور تحقیق نہیں کر لیتے کہ صحیح کیا ہے، تب تک آپ کسی انصاف میں نہ کود پڑیں۔ پہلے دونوں کی بات سن لیں، ٹھیک ہے؟ پھر جو بات صحیح لگے، جو بندہ صحیح لگے اس کی حمایت میں بات کریں، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی اللہ سے ڈرتے رہیں، ناانصافی نہ کریں، زیادتی نہ کریں، زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں، یہ گناہ کے کام ہے، میں آپ کو بتا دوں، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ شاعرہ یعنی کہ بے حرمتی جو میں نے مہینے آپ کو لکھوائے ہیں اس آیت میں، آیت نمبر 2 میں جو ہے وہ یہی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جو ہے اس میں بے حرمتی نہ کریں کسی، یعنی بے حرمتی مطلب ان مہینوں میں قتل اور خون ریزی سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو خاص کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی اور تکلیف نہ ان کو پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو بغیر تحقیق کے آپ انصاف نہ کریں، اور جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، چاہے کچھ بھی ہے، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے آپ کا رشتہ دار ہے، ہو صحیح، حق پر ہو۔ آگے اس طرح یہ آیت نمبر 3 ماشاءاللہ 2 صفحات کی ہے، یہ بھی بہت لمبی آیت ہے، تو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہ ویسے آیت مجھے آپ کو پڑھ کر سنانی چاہیے، چلے میں پڑھتی ہوں، 2 صفحات کی آیت ہے، آگے 16-17 منٹ کی ہو گئی ہے، 16-17 منٹ کی ہو جا رہی ہے ویڈیو، تو میرا خیال ہے کہ یہ 2 صفحات کی ایک آیت ہے، تو یہ اس پر ایک ویڈیو بنائیں گے کیونکہ یہ آیت بہت زیادہ لمبی ہے، تو یہیں اپنا اختتام کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو واضح طور پر میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان سورۃ مائدہ کی پہلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ خود بھی سورۃ مائدہ کھول لیں اور اس کی پہلی 2 آیات جیسے میں نے آپ کو ترجمہ سنایا ہے اور جیسے اس کی وضاحت کی ہے آپ خود بھی پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے، ٹھیک ہے؟ تو یہیں ختم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3 بہت زیادہ لمبی ہے، اس کی ایک ویڈیو بنے گی۔ وما الینا الا البلاغ المبین وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چلیں آیت نمبر 3 میں دوبارہ بات ہوتی ہے، دوبارہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔